अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वलीद भट्टी। नाज़रीन करम, सबसे पहली खबर तो आपको ये दे दें कि मिसिंग पर्सन्स का जो मामला आज तक आपने सुना होगा कि सिंध के अंदर होता हुआ आ रहा है और बलूचिस्तान के अंदर होता हुआ आ रहा है। बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त हज़ारों ऐसे लोग हैं जो इस वक्त भी लापता हैं और उनका कोई सुराग ही नहीं मिल रहा। किसी को कोई बलोची स्टूडेंट अगर पंजाब के अंदर पढ़ने आता है या इस्लामाबाद के अंदर या सिंध के अंदर या केपीके के अंदर, तो उसको अबडक्ट कर लिया जाता है और किसी को पता ही नहीं चलता। और आज तक इसके ऊपर जितने कमीशन बने हैं, इतनी रिपोर्टें आई हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये केस लगा हुआ है मिसिंग पर्सन का। हर तकरीबन पिछले 10 से 15 सालों से हर प्राइम मिनिस्टर जो भी आता है उससे मीटिंग करवा दी जाती है मिसिंग पर्सन जो हैं हमारे नामालूम अफराद, इनके वालिदैन के साथ। और काफी काफी घर वाले तो ऐसे हैं जिनके बिछड़े हुए को तकरीबन 15 से 20 साल गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक वो घर नहीं पहुंचे। तो इसी तरह ये कल्चर पहले था इधर बलूचिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर। इसका थोड़ा सा ऐसे समझ लें कि रुझान था केपीके के अंदर, लेकिन ये कल्चर अब पंजाब के अंदर ये नया सर उभार के निकल रहा है। ये समझ लें कि पंजाब के अंदर ये नया सूरज निकल रहा है, फूट रहा है या तलू हो रहा है। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ नाजरीन इकराम, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया के जो हेड हैं, जो मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीडिया हेड करते हैं और इमरान खान साहब के कोऑर्डिनेटर जो हैं जनाब अजहर मिशवानी साहब, क्योंकि इनका ताल्लुक जो है वो एक मिडिल क्लास तबके से है और ये मिडिल क्लास तबके से उठ कर के ऊपर आए हैं और इन्होंने अपनी पहचान बनाई है एक पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि एक एलीट क्लास होती है जो कि हमेशा सियासत के अंदर अपना भरपूर किरदार अदा करती है। तो ये मिडिल क्लास से उठ करके ऊपर आए हैं और इन्होंने अपनी एक पूरे पाकिस्तान के अंदर एक पहचान बनाई है। और इनका ताल्लुक सिर्फ चंद एक सहाफ़ियों से नहीं है। तकरीबन तकरीबन जब सीएम पंजाब थे परवेज इलाही साहब, उनके कोऑर्डिनेटर थे ये सोशल मीडिया के ऊपर। यानी कि उनसे जो भी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस वायरल होती थी, किसी के सेहत के मसाइल होते थे, किसी की कोई डिग्री के मसाइल होते थे, किसी के जॉब के मसाइल होते थे, तो ये शख्स नाजरीन कराम, ये मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हर उस बंदे की मदद करता था। इसके अंदर वो ये नहीं देखता था कि ये मुस्लिम लीग नून से इसका ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी से इसका ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इसका ताल्लुक है, क्योंकि ये शख्स नाज़रीन कराम मिडिल क्लास तबके से उठकर आया हुआ था। और इसको हर उस शख्स, हर उस मिडिल क्लास तबके की परेशानी के बारे में मालूम था, इल्म था, जो कि किसी भी एक शख्स को महसूस करनी पड़ती है। तो इसको तकरीबन 2 दिन से इसको अगवा कर लिया गया और किसी इदारे को अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई, किसी इदारे की भी। ना पुलिस इसके बारे में कोई कबूल कर रही है कि हमने इसको अरेस्ट किया, ना एफआईए कबूल कर रही है, ना सीटीडी कबूल कर रही है, ना ही दूसरे जो सूबे हैं पाकिस्तान के उनकी जो मिलिट्री है वो इसके बारे में कह रही है कि हमने इनको गिरफ्तार किया या नहीं किया। अब तक की इतलात के मुताबिक इनका 2 से 3 दफ़ा इनका व्हाट्सएप ऑनलाइन हुआ है, 2 से 3 मरतबा इनका व्हाट्सएप ऑन हुआ है और अब जो इनका व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो डिलीट कर दिया गया है। तकरीबन इनकी जो वाइफ है, क्योंकि रिसेंटली इनकी शादी हुई है, तो इनकी वाइफ की तरफ से ट्विटर के ऊपर ये पैगाम दिया गया है कि 2:51, आज से 2 दिन पहले दोपहर को 2:51 के ऊपर इनकी जो लास्ट लोकेशन है व्हाट्सएप के ऊपर वो शो हुई है। और ये बेसिकली जा रहे थे जमान पर। तो इनके वालिद कह रहे हैं कि अभी उनका इंटरव्यू भी मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि जी मेरे मेरे से गाड़ी लेने के लिए आया, लेकिन मैंने कहा गाड़ी तो अभी काम आ रही है, घर वाले गए हुए हैं क्योंकि आगे रमज़ान का महीना आ रहा है, बाबरकत महीना। तो नाज़रीन इकराम, तो फिर इन्होंने कहा चलें जी मैं उबर या करीम कर लेता हूँ। तो इनकी वाइफ ने भी इस बात की तस्दीक की है कि जी बिल्कुल ऐसे ये मामला है। तो फिर इन्होंने करीम या उबर अब जो भी किया, इनके भाई ने भी यही बयान दिया। वो कह रहे हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भी थाने गए हैं। वो कह रहे हैं हम किसी को भी नामजद नहीं कर रहे, हम सिर्फ गुमशदगी की इतला के ऊपर अपनी दरख्वास्त जमा करवाएं, लेकिन अभी तक जो थाना है वो भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। पुलिस की तरफ से इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये करने जा रही है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर करने जा रही है अजहर मिशवानी साहब की बाजियाबी के मुतालिक। अब ये मिसिंग पर्सन का मामला पंजाब के अंदर क्यों संगीन तर है नाजरीन कराम, सिंध और बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह से ये मिसिंग पर्सन का मामला हैंडल किया गया वो बहुत ही दर्दनाक है। अब अगर पंजाब के अंदर वही एक रवायत डाल दी गई मिसिंग पर्सन की, तो ये इब्तदा होगी,
یہ پنجاب کی جس طرح سے بلوچستان کے حالات ہیں اس کی ابتدا کرنے جا رہی ہے، جو جس نے بھی اغوا کیا ہے اس کو، یا تو آپ اس کو عدالت کے اندر پیش کریں۔ 48 سے تقریباً 50 سے 60 گھنٹے گزر چکے ہیں اور ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں پر ہے۔ اور اب تو ان کا واٹس ایپ بھی آف کر دیا گیا ہے، جس کی بدولت ان کی لوکیشن کا معلوم کر لیا جاتا تھا۔ یہ ناظرین کرام، ایک تو پولیس نے ان کے خلاف اب کوئی ایف آئی آر درج نہیں کرنے لگی، اور تقریباً 2 سے 3 دن سے کیونکہ یہ لاپتہ ہیں تو فیملی کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے۔ تو ہم یہ جو بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر ریاستی اداروں کی طرف سے ہم یہ ریاستی اداروں سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان کی بازیابی کرائی جائے، کیونکہ یہ مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہی کو دیکھ کر اور بہت سے مڈل کلاس کے طبقے جو ہے نا، مڈل کلاس جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ان کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اوپر آ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کو انلیگلی طور کے اوپر ابڈکٹ کر لیں گے تو پھر کیا آگے پیغام جائے گا؟ نوجوان طبقہ جو پاکستان کا اس وقت 60% کی آبادی ہے، وہ کیا اس کو پیغام کیا جا رہا ہے؟ اس کے بعد جی ہم آ جاتے ہیں حسان نیازی جو ہے، ان کی بیل ہو چکی ہے۔ بیسیکلی ان کو اٹھایا گیا تھا اسلام آباد سے کہ انہوں نے ناکہ توڑا ہے، اور ناکہ توڑنے کے بعد انہوں نے اسلحہ دکھایا ہے پولیس باوردی پولیس افسر کے اوپر۔ تو ان کے اوپر ایف آئی آر درج کر دی گئی تھی۔ یہ اپنی بیسیکلی اپنی وہ بیل کروا کر آ رہے تھے دہشت گردی عدالت کی طرف سے۔ دہشت گردی کی عدالت سے بیل کروا کر جو ہی یہ باہر نکلے، ان کو پکڑ لیا گیا اور پولیس کی طرف سے ان کے اوپر ایف آئی آر جو سامنے آئی تھی۔ بعد میں پولیس جو ان کو ایک روزہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر جو ہے پولیس کو دے دیا گیا تھا، لیکن دوسرے دن جب ان کو پیش کیا گیا تو جج صاحب نے ان کو ضمانت کے اوپر رہا کر دیا۔ جیسے ہی رہا کیا تو پتہ چلا ہے کہ کوئٹہ کے اندر نامعلوم افراد کے اوپر 100 سے 150 افراد کے اوپر ایک پرچہ درج کیا گیا، جس کے اندر ان کو گرفتار کر کے کوئٹہ پولیس لے گئی اپنے ساتھ۔ اور اب ناظرین کرام یہ ہوا ہے کہ کوئٹہ کے اندر جو جج صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی ان کو بیل دے دی گئی ہے، ضمانت کے اوپر 30,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دے کر ان کو ضمانت کے اوپر رہا کر دیا۔ لیکن ابھی تک ان کو چھوڑا نہیں جا رہا، اور ان کو سزا اس بات کی دی جا رہی ہے کیونکہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کے بیسیکلی یہ بھانجے بھی ہیں، اور جو سینئر تجزیہ کار ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب، ان کے بیٹے ہیں یہ۔ اور وکلا برادری کے ساتھ ان کا بہت بڑا تعلق ہے، کیونکہ لاہور کے اندر آئی ایس ایف کے یہ بنیاد رکھنے والوں میں سے ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، ہم دوسری خبر آپ کو دیں کہ عمران خان صاحب کو اینٹی ٹیررزم کورٹ سے 3 کیسز کے اندر بیل مل چکی ہے، اور جج صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ آئندہ آپ نے یہ بندوں کا ہجوم لے کر اپنے ساتھ نہیں آنا، نہیں تو میں سماعت نہیں کروں گا۔ تو پی ٹی آئی کے وکلا جو ان کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آئندہ ایسی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ تو ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ آج ہے 25 مارچ، اور 25 مارچ 1992 کو پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا تھا جناب عمران خان نے، اور آج ہم پوری دنیا کو یہ، اور اسی دن انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں پاکستان کے غریب ترین لوگوں کے لیے شوکت خانم کا ایک ہاسپٹل بناؤں گا، اپنی والدہ کے نام پہ بیسیکلی انہوں نے بنایا، کینسر ہاسپٹل تھا وہ۔ تو اب وہ کامیابی سے چل رہا ہے۔ اب اس کی بنیاد جو کراچی کے اندر بھی پڑی ہے، پاکستان کے اندر سب سے بڑا شوکت خانم کا جو ہاسپٹل بننے جا رہا ہے کراچی کے اندر، تقریباً 60% اس کے اوپر کام مکمل ہو چکا ہے اس وقت۔ ناظرین اکرام، ہم کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ایکس پرائم منسٹر ہے ہمارا، جو کہ پوری دنیا کو یہ بتاتا چلا آ رہا تھا تقریباً پچھلے 26 سے 28 سال سے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گرد ملک نہیں ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اور کیونکہ یہ مسلمانوں کے اوپر ایک لیبل لگا دیا گیا تھا کہ مسلمان ہی دہشت گرد ہیں، افغان طالبان، افغانستان، لیبیا، مصر، ادھر ادھر دیکھ لیں تو یہ سارا امریکہ اور یہ جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے اندر یہ ایک پرسپشن بن گئی تھی جو مسلمان ہیں ان کا دہشت گردی کے ساتھ تعلق ہے۔ تو عمران خان صاحب نے یونائٹڈ نیشن کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان جو ہے اور مسلمان جو ہے وہ کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ لیکن اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ اسی جو پوری دنیا کے اندر پاکستان کی وکالت کرتا پھرتا تھا کہ پاکستان دہشت گرد ملک نہیں ہے، آج ناظرین کرام وہ دہشت گردی کی عدالت کے اندر بیٹھ کر ضمانتیں کرواتا پھر رہا ہے اپنی۔ یہ کیا ہم پیغام دے رہے ہیں اپنی یوتھ کو؟ 60% جو یوتھ ہے اس وقت پاکستان کی، اس کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنے ملک کے لیے جو کام کرے گا اس کے لیے یہی سزا۔ اور اب یہاں تک دیکھیں کہ ایکس پرائم منسٹر کے اوپر اس وقت 100 سے زیادہ پرچے کٹ چکے ہیں، 138 تقریباً پرچے کٹ چکے ہیں، ایف آئی آر درج کر لی گئی ہیں پورے ملک کے اندر۔ اور اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ
گلگت بلتستان کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں خالد خورشید خان صاحب، وہ جب عمران خان صاحب سے ملنے آتے تھے تو اپنی سیکیورٹی کے اندر آتے تھے، جی بی پولیس کی. اور اب وفاقی وزارت داخلہ کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن سامنے آیا کہ جی بی پولیس جو ہے وہ کسی دوسرے صوبے کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. اگر خالد خورشید صاحب سے یا گلگت بلتستان وہ کسی دوسرے صوبے کے اندر تشریف لے کر جاتے ہیں تو ان کو اسی صوبے کی جو پولیس ہے وہ سیکیورٹی دینے کی پابند ہوگی. اور یہ لیٹر لکھ دیا گیا چیف سیکرٹری جی بی کو اور آئی جی جی بی کو، جو کہ نئے لگائے گئے ہیں. تو اس کے بعد ناظرین کرام ہم آ جاتے ہیں ادھر مینار پاکستان پہ. آج ایک مرتبہ پھر سے تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے، اور یہ جلسہ اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے ناظرین کرام کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اسی گراؤنڈ کے اندر تقریباً 5 جلسے کر چکی ہے، اور ہر جلسہ اپنے پچھلے ریکارڈ توڑ کر آ رہا ہے. اور آپ نے دیکھو کہ پی ٹی ایم بھی اس میدان کے اندر جلسہ کر چکی ہے مینار پاکستان کے اوپر. پوری 13 جماعتیں مل کر بھی اتنا بڑا جلسہ نہیں کر سکی، جو کہ عمران خان 2011 سے آن ورڈز 5 دفعہ مینار پاکستان بھر چکے ہیں، اور وہ بھی اکیلی پارٹی. تو آج پھر سے اجازت دی گئی، لیکن صورتحال اس وقت مختلف ہے. پہلے یہ جلسے کیے جاتے تھے کہ نیا پاکستان بنانے لگے ہیں. اس مرتبہ ناظرین کرام یہ جلسہ کیا جا رہا ہے پاکستانوں کو ان آئین شکنوں اور ان جو اوپر امپورٹڈ ٹول ہے ان سے آزادی دلوانی ہے، ایک آزاد فورن پالیسی بنانی ہے. اس لیے یہ جلسہ کیا جا رہا ہے، اور اس جلسے کے اندر عوام کی شرکت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس وقت جو پنجاب کے اندر جو انٹرم گورنمنٹ ہے محسن نقوی صاحب کی، وہ تقریباً اینٹی عمران نظر آ رہی ہے اس وقت تک. اس کے چاہے آپ وزیر اطلاعات دیکھ لیں، انہوں نے جو آئی جی پنجاب لگایا ہوا ہے، میں تنقید نہیں کر رہا لیکن حالات و واقعات اس طرح سے ہیں کہ یہ ایک سادہ سی بات بنتی جا رہی ہے. عام سے بندے سے بھی آپ پوچھیں کہ محسن نقوی کون ہے، وہ کہے گا کہ زرداری کا بچہ اور عمران خان صاحب کے خلاف ہے. آپ اس کا چینل دیکھ لیں، 24 سٹی نیوز نیٹ ورک دیکھ لیں اس کا پورا. اور جب سے اس نے آئی جی پنجاب صاحب ہیں عثمان کیپٹن ریٹائر عثمان انور صاحب، بہت ہی اچھی شخصیت کے حامل انسان تھے، لیکن ان کے اوپر کچھ ایسے اس انٹرم گورنمنٹ کی جو ایک میں کہہ سکتا ہوں نحوست ان کے اوپر گر گئی ہے. بہت ہی اچھے انسان ہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہیں، لیکن ان کی طرف سے جو کچھ ایک بیانات سامنے ہیں ناظرین کرام، ان کا پچھلا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے. لیکن جو اب آئی جی ہونے کے ناطے انہوں نے اپنی عوام کی تحفظ کرنا تھا ناظرین کرام، وہ اس کے اندر ان کو ناکامی نظر آ رہی ہے. یہ بیسیکلی آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اپنی عوام کا تحفظ نہیں کر پا رہی پنجاب پولیس. اب پنجاب پولیس میں جب کہتا ہوں تو یہ پوری پنجاب پولیس نہیں ہے. ہر ادارے کے اندر کرپٹ افسران ہوتے ہیں، ہر ادارے کے اندر کچھ چند بے ایمان افسران ہوتے ہیں، بدعنوان ہوتے ہیں چند ایک. تو میں بھی پنجاب پولیس کے چند بدعنوان، چند کرپٹ، چند بے ایمان اور چند جو ایک کسی سیاسی پارٹی کی جو نمائندگی کرنے والے افسران ہوتے ہیں ان کی بات کروں. پنجاب پولیس ون آف دی بیسٹ پولیس ہے ناظرین اکرام اس وقت پنجاب کے اندر، جو کہ انہوں نے بہت زیادہ انہوں نے سختیاں برداشت کی اور پنجاب کو انہوں نے بہت زیادہ امن بھی دیا ہے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ انہوں نے ظلم کیا ہے. یہ افسر شاہی کے اوپر اب آ گئی ہے بات کہ کون سا افسر کس پارٹی کے ساتھ ہے. اب آپ یہاں پر پہنچ گئے پاکستان کی آرمی کے اوپر بھی جنرل ہے جی، جنرل عاصم منیر، یہ پرسیپشن ہے جی یہ اس پارٹی کے ساتھ ہے، باجوہ اس پارٹی کے ساتھ ہے، راحیل شریف اس پارٹی کے ساتھ تھا، کیانی اس پارٹی کے ساتھ تھا، مشرف اس پارٹی کے ساتھ تھا. آئی جی پنجاب لے لیتے ہیں، آئی جی پنجاب عثمان انور صاحب یہ اس پارٹی کے ساتھ ان کی زیادہ رجحانات ہیں. یہ ایک ڈیوائیڈنس بڑھ گئی ہے معاملے ادھر، اور یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. یہ والا غلام محمود ڈوگر سی سی پی او لاہور یہ عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے، آئی جی پنجاب مریم نواز اور محسن نقوی کو سپورٹ. یہ ناظرین کرام بہت ہی غلط بات ہے اس وقت جو معاشرے کے اندر بنتی جا رہی ہے. بیوروکریسی لے لیں آپ، یہ چیف سیکرٹری اس کا ہے، یہ چیف سیکرٹری اس کا ہے. ججز لے لیں، یہ جج اس کا ہے، یہ جج اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے. اور حالیہ جو انٹرویو دیا گیا جنرل باجوہ کی طرف سے اور تردید کر دی گئی ہے، لیکن ان انٹرویو کے اندر جو چند ایک بیانات دیے گئے ان کی طرف سے کہ ججز کے اوپر جو انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں وہ بھی حیران کن ہے. آنے والے وقتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پچھلے چند دن کے اندر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کمپین چلائی گئی تھی. اب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو نکال دیا گیا ہے کیونکہ ان کی طرف سے قانونی لیگل نوٹس بھیج دیا گیا تھا پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنماؤں کو اور میاں داؤد ایڈوکیٹ کو بھی. اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر اور چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے جو ہیں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، ان کے خلاف کیمپین لانچ کرنے جا رہی ہے پی ایم ایل این. اور یہ ایک دوسری کیمپین بھی آج سے آپ دیکھیں گے کہ لانچ کرنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف
عالمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اور یہودی میں کہہ سکتا ہوں یہودی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے ساتھ اس کے لنکیجز پی ٹی آئی کو جوڑنے کی کوشش کریں گے اور پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ پاکستان مسلم نون کا پرانا وتیرہ ان کا ہے۔ انہوں نے جب بھی ان کی حکومت آتی ہے تو یہ اپنے مخالفین کے اوپر فتنہ، فساد، شیطان، عمرانڈو، اس طرح کے القابات سے نوازتے ہیں، اور زرداری صاحب کو بھی اسی طرح کرتے تھے، لیکن آج وقت بدل رہا ہے۔ زرداری صاحب ان کے حمایتی بنے بیٹھے ہیں، جنہوں نے ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے تھے، جنہوں نے لاڑکانہ کی سڑکوں کے اوپر گھسیٹنا تھا، جنہوں نے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا تھا، وہ آج ایک کرسی کی خاطر اور اقتدار کی خاطر آئین کو بھی رونتے چلے جا رہے ہیں۔ پنجاب کا الیکشن جو 90 دن کی ایک آئینی حد تھی اس کو توڑ دیا گیا، اور پیپلز پارٹی کے اندر صرف ناظرین کرام ایک شخصیت ایسی ہے، دو میں کہوں گا کہ ایک تو سو کال مجھے لگ رہا ہے کہ وہ چھوڑنے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی، اور دوسرے کے بارے میں بھی 50-50 ہے ابھی کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہیں گے یا چھوڑ دیں گے، کیونکہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین شکنی کر دی گئی ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، اور پیپلز پارٹی اس وقت وفاقی حکومت کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ وفاقی حکومت کے اندر کولیشن گورنمنٹ کے اندر یہ پیپلز پارٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کی منسٹریز لی ہوئی ہیں انہوں نے بہت ساری۔ اب آنے والے وقتوں کے اندر کون سی صورتحال بنتی ہے، لیکن اس وقت مینار پاکستان جانے والے راستے تقریباً بند کر دیے گئے ہیں۔ شاہ اعلیٰ مارکیٹ چوک جو ہے یہاں پر کنٹینر لگا دیے گئے ہیں، بانسا والا بازار جو ہے یہاں پر کنٹینر لگا دیے گئے ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، داتا دربار پہ کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، لاہور کے داخلی خارجی راستوں کے اوپر کنٹینر لگا دیے گئے ہیں، تاکہ عمران احمد خان نیازی کا جلسہ آج کا وہ ہے وہ ناظرین کرام کامیاب نہ ہو سکے۔ اب یہ کریں گے کیا؟ جلسے کے اندر چاہے کم لوگ ہوں، پھر یہ کہیں گے کہ عمران خان صاحب کے جو ہیں وہ سپورٹرز کم ہو گئے ہیں۔ یہ رات کو میں ابھی آپ کو ایڈوانس فیوچر بتا کے جا رہا ہوں، پاکستان مسلم نون کو رات کو جو 12 بجے کے بعد ان کے بیانات شروع ہوں گے، عمران خان صاحب کو جلسہ فلوپ ہو گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے جو بلٹ پروف جو ایک سکرین ہے اس کے اندر باکس کے اندر رہ کر خطاب کیا ہے، یہ جی ڈرپوک شخص ہے، یہ آپ کو کل کا سارا دن یہی سننے کو ملے گا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ آج کیونکہ ایک تھریٹ الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے پنجاب کے جلسے کے حوالے سے جو مینار پاکستان پہ ہونے جا رہا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے، اللہ کرے پرامن طریقے سے یہ جلسہ اپنا کامیابی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اور اس پاک مہینے کی بدولت سب کی حفاظت فرمائے، عمران خان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ عمران خان صاحب کو اس وقت تھریٹ الرٹ تو ناظرین کرام اس وقت جاری کر دیا گیا۔ اللہ حافظ ناظرین کرام، یقیناً آپ کو ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے، شیئر کریے، اور بیل آئیکن کو بٹن لازمی دبا دیجیے گا تاکہ جتنی بھی آنے والی اپڈیٹس ہوں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔